अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 10वां पारा आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से, ताकि हमें रोज़ा रखने की खुशी भी हो। रोज़े के साथ आप लोग बैठे होते हैं, मैं बैठती हूँ, तो एक दो हदीसें हम पढ़ेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच नमाजों से मुराद है फजर से लेकर इशा तक की नमाजें। पांच नमाजें, फजर की नमाज ज़ुहर तक, ज़ुहर की नमाज असर, फिर असर से मगरिब, मगरिब से इशा, इशा से फिर फजर। तो पांच नमाजें, और जुमे से जुमे तक, एक जुमा दूसरे जुमे तक, और रमजान से रमजान तक, यानी एक रमजान दूसरे रमजान तक के दरमियानी गुनाहों का कफ्फारा होते हैं, बशर्तिए के कबायर से बचा जाए। तो पांचों नमाजें कफ्फारा बन जाती हैं दरमियानी गुनाहों का। इसी तरह एक जुमा गुजरा है तो दूसरे जुमे के दरमियानी गुनाहों का वो कफ्फारा बना दिए जाते हैं। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, एक रमजान दूसरे रमजान तक के दरमियानी गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह माफ फरमा दे। हजरत अम्र बिन मर्रा जहनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कज़ा कबीले का एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो ये एक कबीले का शख्स हाजिर खिदमत हुआ अल्लाह के प्यारे नबी के पास और आकर अर्ज की कि मैं गवाही देता हूं कि आप कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी ये ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। कलमा पढ़ के उस शख्स ने कहा कि मैंने पांचों नमाजें पढ़ी हैं, यानी मैं 5 नमाजें पढ़ता हूं, मैंने पढ़ी हैं, रमजान के रोजे भी रखे हैं और कयाम भी किया है। कयाम से मुराद कयामुल लैल है, जैसे रातों को, रमजान की रातों को तरावी के लिए, नमाज के लिए खड़े होना, कयामुल लैल करना। और ज़कात भी अदा की है, यानी नमाजें हो गई, रोजे हो गए, कयाम हो गए और ज़कात हो गई। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने उसे खुशखबरी सुनाई जब आकर उसने ये अर्ज किया कि मैंने ये काम किए हैं। आपने फरमाया, जो शख्स इस हालत में फौत हो जाए, जो शख्स इस हालत में फौत हो जाए वो सिद्दीकों और शहीदों में होगा, यानी जिसने ये फराइज अदा किए, इससे ज्यादा ना कर सका, तो वो शहीदों में, सिद्दीकों में शामिल होगा। और हजरत उमैर लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी अल्लाह ताला के वली हैं। कौन वली हैं? जो नमाजें अदा करते हैं, नमाजों का ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, ये अल्लाह के वली हैं। जो लोग 5 फर्ज नमाजें पढ़ते हैं, रमजान के रोजे सवाब की नीयत से रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं, वो अल्लाह ताला के औलिया हैं। तो ये अल्लाह के औलिया होते हैं जो रोजे भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं रोजों के साथ और ज़कात अदा भी करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारे लोगों में शामिल फरमा दे और हमारा अंजाम औलिया के साथ, सालिहीन के साथ और सिद्दीकीन के साथ कर दे। आमीन।
اب آئیں گے پارے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے 10ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال، سورت کا نمبر 8 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور سورۃ الانفال اس پارے میں کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور سورۃ التوبہ سٹارٹ ہوگی۔ سورۃ التوبہ جو ہے یہ 11ویں پارے تک جائے گی ہمارے ساتھ۔ تو ابھی سورۃ الانفال ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 ہم دیکھیں گے پارے کے سٹارٹ میں۔ یہ پہلی آیت ہے، رکوع نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا ہے اپنے محبوب بندے پر۔ تو یہاں پر ہے کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، اس کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو غنیمتم سے مراد ہے کہ جس مال پر تم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اقتدار تمہارا اس پر ہو گیا ہے اور بالادستی قائم ہو گئی ہے، کافروں کے ساتھ لڑنے کے بعد ان سے ملنے والا جو مال ہے وہ غنیمت کا مال کہلاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب مال حاصل ہو گیا ہے تو اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ کر لیا جائے گا اور بقیہ 4 حصے غازیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ 5واں حصہ الگ کر کے پہلے ایک طرف رکھ لیا جائے گا، یعنی ٹوٹل 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ الگ ہوگا، ایک حصہ، 4 حصے غازیوں میں تقسیم ہوں گے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام محض تبرک کے لیے لیا گیا ہے، یہ کوئی مستقل مصرف نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ایک ہی ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ یہ الگ مصرف ہے کہ اس مال کا حصہ کعبے شریف پر خرچ کیا جائے گا۔ تو اب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ ذی القربہ سے مراد ہے رشتہ دار، آپ کے قریبی رشتہ دار یہاں پر مراد ہیں، اور وہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے افراد ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک صرف بنی ہاشم ہیں، اور کیونکہ ان پر صدقات حرام ہیں اس لیے ان کی کفالت کا انتظام اس مد سے کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں تصریح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ قیامت تک بحال رہے گا۔ تو رشتہ داروں کا حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو ملے گا، ان کے امیر کو اور فقیر کو، مرد اور عورت سب اس کے حقدار ہیں۔ اور باقی ہے کہ پھر 4 حصے غازیوں میں تقسیم ہوں گے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تقسیم کیسے ہوگا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن، یعنی اگر تم اللہ پر اور اس کے قرآن پر یقین رکھتے ہو، فرقان سے مراد اللہ کا پاک کلام ہے، تو اگر اس پر یقین رکھتے ہو جس روز آمنے سامنے آئے تھے دونوں لشکر، یوم الفرقان جو ہے یہ فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز کے لیے بھی آتا ہے، اور فرقان قرآن پاک کا بھی ایک نام ہے، اور فرقان جو ہے یہ یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے یہ یوم بدر کے بارے میں ہے
کہ جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، یہ بدر کا دن ہے، کیونکہ جو شکوک و شبہات کے بادل ہیں وہ چھٹ گئے تھے اور حق ظاہر ہو گیا تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی کہ تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہو کر کرنا چاہتا تھا، یعنی یہ کام تو ہونا ہی تھا تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے، تاکہ ہلاک ہو جائے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب دکھایا اللہ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں قلیل، فی منام کا سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کافروں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کم کر کے دکھایا تھا۔ اور کیوں کم کر کے دکھایا تھا؟ تاکہ جو صحابہ کرام ہیں وہ اپنی تعداد کو قلیل دیکھ کر حوصلے نہ ہار جائیں، اور قلیل تعداد کو دیکھ کر کہ یہ قلیل تعداد ہے، ضعیف اور کمزور ہوں گے، ہم ان پر غلبہ پا لیں گے، تو کافر مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اور اگلی بات ہے کہ اور خواب میں قلیل کر کے دکھایا تھا، اور اگر دکھایا ہوتا آپ کو لشکر کفار کثیر تعداد میں تو ضرور تم لوگ ہمت ہار دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے بچا لیا تمہیں، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں قلیل، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یہ تو پہلے خواب کی بات تھی، نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں بھی کفار کے لشکر کو تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، اب ہے کہ مسلمانوں کو بھی کافروں کا لشکر بہت تھوڑا معلوم ہوا، ان کی نگاہوں میں قلیل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں۔ کافروں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے۔ یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، تاکہ لڑائی ہو جائے، خوفزدہ ہو کر لڑے بغیر کوئی بھاگ نہ جائے، کافر بھی بھاگ نہ جائیں لڑے بغیر، انہیں مسلمان کم نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کی نظروں میں کم کر کے دکھایا۔ رکوع نمبر 2 ہے، پارہ نمبر 10 کا، آیت نمبر 45۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو جب جنگ آزما ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو ثابت قدمی کی تلقین کی ہے، اور ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کے بغیر قدم جم نہیں پاتے۔ جب اللہ کو کثرت سے میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو ثبات نصیب ہوتا ہے، ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور ہر مصیبت میں صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب دشمن پر طاری ہو جائے، تمہاری ہوا بندھی رہے، تم اتفاق سے رہو، تمہارے قدم متزلزل نہ ہوں، تو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دامن تھامے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو، تو اس طرح تم ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہو، اور پھر ہے کہ تم ثابت قدم رہ سکو گے۔ تو آپس میں جھگڑو مت، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے۔ جھگڑوں کی وجہ سے آپس کے جب مسلمانوں کے جھگڑے ہوں گے تو بیرونی طاقتوں سے وہ کیسے لڑ پائیں گے، کیونکہ یہ سارا ان کا ساری طاقت، سارا روب و دبدبا اپنوں ہی کے لیے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرو، خاص طور پر یہاں پر صبر کی تلقین ہے۔ کیوں صبر کرو؟ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قدم قدم پر شیطان نے جال بچھا رکھے ہیں، اور صبر کے بغیر اس پرخار وادی کو طے کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صبر و استقامت کی تلقین فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دیکھو نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور محض لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے اپنے علم و قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کی، کفار کی بات کی ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور ان کو اپنی تعداد پر غرہ تھا۔ کفار کا لشکر جو ہے وہ جب بدر کی طرف روانہ ہوا، مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوا، تو ان کے ہمراہ جو ہے، ایک تو ان کی سواریاں زیادہ تھیں، ان کے پاس تلواریں زیادہ تھیں، سامان زیادہ تھا، اس کے علاوہ ان کے ہمراہ ایسی دو شیزائیں بھی تھیں جو گانے بجانے اور ناچنے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ ان کے علاوہ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے بھی ان کے ساتھ تھے۔ جگہ جگہ پر ان کی بزم عیش و طرب منعقد ہوتی، جس میں شراب کے ساغر گردش کرتے اور ناچ گانا ہوتا، یعنی جگہ جگہ رک کر وہ پھر محفلیں سجاتے تھے اس طرح کی۔ اور ابو جہل کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ بخدا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ہم میدان بدر میں پہنچیں۔ وہاں شراب کا دور چلے گا، رقص و سرود ہوگا، سارا عرب سنے گا، اور ان کے دلوں پر ہمارا روب قیامت تک کے لیے جم جائے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کافروں کا لشکر جس طرف بھی رخ کرتا ہے ایک طوفان بدتمیزی امڑ کر آتا ہے، فسق و فجور کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے۔ تو کل کے دور میں بھی ایسے تھا، آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، فرق کب آیا تھا اور کب ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ ان جیسے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں جیسے نہ ہو جانا کہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ اترانا نہیں ہے، اپنی زیادہ تعداد پر اترانا نہیں ہے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے۔ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے بھی روک دیا تھا انہوں نے، اور جو بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا اسے راستوں پر، پہلے ہی راستوں پر بیٹھ جاتے تھے یہ کافر، اپنے نمائندوں کو بھیج دیتے اور وہ انہیں اسلام سے برگشتہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے اپنے علم سے اور قدرت گھیرے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب آراستہ کر دی ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور انہیں کہا کہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے، اور میں نگہبان ہوں تمہارا۔ شیطان نے دوستی اس دن ان کے ساتھ کی، کافروں کے ساتھ، اور ایسا وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں کہ آج تمہاری اتنی تعداد ہے، تم تو غالب ہو کر رہو گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اس نے کہا۔ تو جب آمنے سامنے دونوں جماعتیں، دونوں فوجیں، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور بولا کہ میں بری ذمہ ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو نہیں دیکھ رہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پہلے شیطان نے کہا تھا نگہبان ہوں، لیکن جب اسلام کے شیروں نے کفر کی لومڑیوں پر حلہ بولا اور ان کی ایک ہی گرج سے کفار کے کلیجے شک ہونے لگے، اور ادھر آسمان سے ملائکہ کی فوج نازل ہونے لگی،
تو شیطان نے یہ منظر دیکھ کر راہ فرار اختیار کی اور بلند آواز سے پکارا، اے مشرکین نے مکہ، میں تم سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں کہ اس وقت میں تمہاری، اس نے کہا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو اسے فرشتے نظر آ گئے تھے، اس لیے وہاں سے نکل بھاگا، اور شیطان کا کام یہی ہے، ایسے ہی کام کرتا ہے۔ اور اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 3۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہ مغرور کر دیا انہیں ان کے دین نے، اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں یقین کا نور نہیں تھا تو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر، کیا تھا؟ جن کے دلوں میں یقین کا نور نہیں تھا، جو زندگی اور موت، فتح و شکست، عزت و ذلت کے اسلامی معیار سے ابھی واقف ہی نہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 313 نہتے سپاہی ہیں، اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ان کو تو ان کے دین نے پاگل بنا دیا ہے، اپنے نفع و نقصان کی بھی نہ تمیز نہیں ہے، آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہیں، اور کس خوشی میں اور کس شوق سے یہ جا رہے ہیں۔ تو اے محبت کو ایسے لوگوں سے ہمیشہ واسطہ پڑتا رہتا ہے جو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، کہ جیسے شرح دیوان متنبی کافیہ الحمزہ میں ایک شعر ہے، یہ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت لبنان، اس کی ایک روایت ہے، عربی میں شعر ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں کہ اے مجھے ملامت کرنے والے، مجھ پر تان و ملامت کے تیر نہ برسا، اے مجھے ملامت کرنے والے، کہ یا لائمی کف الملامہ عن الذی، اے مجھے ملامت کرنے والے مجھ پر تانوں کے ملامت کے تیر نہ برسا، ازناہ طول و سکاہی و شکائش، مجھے تو درد محبت اور دیرینہ علالت نے پہلے ہی نحیف و نزار کر دیا ہے۔ تو اب کیا لوگوں نے حیرت سے کہا منافقوں نے کہ ان کے دین نے تو انہیں کس طرح مغرور کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اے مخاطب اگر تو دیکھے جب جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے اور مارتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر، جب مارتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر اور کہتے ہیں کہ اب چکھو عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ تو جب کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو یہ اللہ نے کیفیت بتائی ہے کہ ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو عذاب جہنم کی طرف، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ قضا آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے دستور تھا فرعونیوں کا اور جو زبردست لوگ ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب، انہوں نے کفر کیا آیات اللہ کا تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے کہ کوئی باقی پھر رہتا نہیں ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہے کسی قوم پر، یہاں تک کہ بدل ڈالیں وہی اپنے آپ کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تک کوئی اپنے اعمال بدلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالات، ان کے حالات کو بدلتا نہیں ہے، یہ قانون الہی ہے۔ گزری قومیں ہیں
ان کے عروج و زوال کی جو داستانیں ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب تک لوگ اپنی حالت کو بدلتے نہیں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتا. جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں حالات بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، سنتا بھی ہے جو بولتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جان لیتا ہے. اور كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. کفار مکہ کا طرز عمل بھی فرعونی اور ان سرکشوں جیسا تھا. کاسا ہے جو پہلے گزر چکے، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، بس ہم نے کر دیا انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، اور وہ سب کے سب ظالم تھے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا جنہوں نے انکار کیا. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا نا آیت نمبر 52 میں، اس میں تھا کافروا بآیات اللہ، اور یہاں پر ہے کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کر دیا، یعنی ان کو جھٹلا دیا. پہلی آیت میں ہے دلائل توحید اور الوہیت کے انکار کی طرف، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا. اور دوسری آیت میں بے آیات ربہم کی بات آئی ہے کہ تربیت و پرورش کی آیات کی طرف انہوں نے توجہ نہ دی، ان کو جھٹلا دیا. تو دونوں کے انکار کا یہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور غرق کر دیا آل فرعون کو، اور وہ سب کے سب ظالم تھے. بلا شبہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کافر ہیں انہیں بدترین جانور قرار دیا ہے. ان کافروں سے مراد بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودی قبائل ہیں، جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے معاہدے کیے. کیا کیا کہ کافروں کے ساتھ مل کر انہیں اسلحہ فراہم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد شکنی کی. پھر طائف اور دوبارہ معاہدہ کیا. پھر جب غزوہ خندق ہوا تو سارا عرب مدینے پر حملہ آور ہوا، تو کافروں کا پلہ بھاری دیکھ کر یہ یہودی دوبارہ ان کی طرف جھک گئے، ان کی مدد کی، اور عین حالت جنگ میں مسلمانوں سے انہوں نے دغا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے وعدوں کو توڑا، اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے. وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا پھر توڑتے رہے اپنا عہد ہر بار، اور وہ عہد شکنی سے ذرا نہیں پرہیز کرتے. بس اگر آپ پائیں میدان جنگ میں تو انہیں عبرتناک سزا دے کر منتشر کر دیں انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں. اور اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دیں ان کی طرف ان کا معاہدہ واضح طور پر. یعنی اگر کوئی معاہدے کے بعد خیانت کرتی ہے کوئی قوم تو ابھی معاہدہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے توڑا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں خیانت کرنے والوں کو. خیانت کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، دانوں کی طرف سے ہو تو اور بھی معیوب ہے. اور اگلی آیت دیں گے، آیت نمبر 59، یہ رکوع نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 10 کا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور ہرگز نہ خیال کریں کافر کے وہ بچ کر نکل گئے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو قوت و طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم خوفزدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو. ان کھلے دشمنوں کے علاوہ تم نہیں جانتے انہیں، البتہ اللہ جانتا ہے انہیں.
فآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا اجر پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور کسی طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں سے لڑنے کے لیے، ان پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے قوت تیار رکھو. قوت بھی ہر طرح کی ہونی چاہیے. مستطاعت تم سے مراد ہے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنی قوت تیار رکھو. ہر موقع پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تعلیم دینے والا یہ قرآن، یعنی جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ توکل کی بات کرتا ہے قرآن پاک میں، لیکن اب کیا ہے کہ یہی قرآن مسلمانوں کو ہر طرح کے سامان جنگ سے لیس ہونے کی تاکید کر رہا ہے تاکہ کوئی کوتاہ اندیش توکل کو بے عملی کا مترادف نہ سمجھ لے. اب بھی اسی نے بنائے ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے لیکن اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. ان میں حیرت ذات تاثرات اسی کی حکمت نے رکھ دی ہیں اور ان سے کام لینے کا اسی نے حکم فرمایا، یعنی اسباب سے کام لینا چاہیے. اور قوت، یہاں ایک پہلا لفظ آیا ہے من قوت، جتنی کر سکتے ہو تیار اتنی قوت تیار رکھو. تو قوت یہاں کسی خاص ہتھیار کی تخصیص مقصود نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس سے جنگ میں طاقت حاصل ہو قوت کہلاتی ہے. اور امام ابو بکر حساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ یعنی لفظ کا عموم بتا رہا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ اسلحہ ہے. قوت سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ اسلحہ ہے جدید ہو یا قدیم جس سے جنگ میں قوت میسر آئے، چاہے وہ اسلحہ قدیم قسم کا ہو یا جدید جس سے جنگ میں قوت حاصل ہو جائے، اس سے وہ مراد ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لفظ قوت کی تفسیر بعض میں منقول ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ خبردار قوت رمی ہے. یہ 3 مرتبہ آپ نے الفاظ فرمائے کہ خبردار قوت رمی ہے، خبردار قوت رمی ہے. اللہ القوت الرمی، خبردار قوت رمی ہے. صحیح مسلم کی کتاب الامارہ باب فضل الرائی الحس علیہ دامہ من علمہ، اس کی یہ روایت ہے، حدیث مبارکہ میں ہے. اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر میں تو خبردار آپ نے کیا فرمایا؟ خبردار قوت رمی ہے 3 بار آپ نے فرمایا. تو اگر ہم کلام رسالت کی گہرائی کو ملاحظہ کریں تو قوت سہم اور قوس نہیں فرمائی. سہم اور قوس جو ہے تیر کمان کو کہتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خبردار قوت تیر اور کمان ہے، بلکہ آپ نے فرمایا قوت رمی ہے، اور رمی کا عام لفظ استعمال فرمایا. کیوں یہ رمی کہتے ہیں؟ دور سے نشانے پر پھینکے جانے والا کوئی ہتھیار یا وہ تمام ہتھیار جو دور سے نشانہ لگا کر دور سے پھینکے جائیں، جو اس وقت موجود تھے یا جو قیامت تک کے لیے ایجاد ہونے والے تھے، سب اس میں شامل ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج کل میزائل کو دیکھتے ہیں، اسی طرح کے اور بھی کہ ایک جگہ بیٹھ کر کسی دوسری جگہ کو ہدف بنایا جاتا ہے اور دور سے نشانہ داغا جاتا ہے اور اسی جگہ پر جا کر پڑتا ہے. تو اس سے یہ بات ہے. دوسری چیز ہے میر رباط الخیل. رباط جو ہے مربوط سے ہے، گھوڑے ہوں جو جہاد کی نیت سے بندھے ہوئے ہوں، یعنی سواریاں بھی ہونی چاہیے جہاد کے لیے تاکہ جب بھی ضرورت ہو تو غازی جو ہے میدان جنگ میں ان کو لے جا سکیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ گھوڑوں سے بہت انس تھا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ گھوڑے کی پیشانی پر اپنی انگشت مبارک پھیر رہے ہیں اور زبان پاک سے فرما رہے ہیں کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں تا قیامت خیر و برکت رکھ دی گئی ہے اور اجر بھی اور غنیمت بھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے.
کتاب الامارہ کی، تو یہ سواریاں بھی ہونی چاہیے. سواریاں فی سبیل اللہ کاموں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو جنگ جیسے ہم میدان جہاد کے لیے جنگ کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھی تیاری کی جاتی ہے. اس کے لیے بھی سواریوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں بچے، پڑھنے والی بچیاں ہوتی ہیں، جو پڑھانے والی خواتین ہوتی ہیں، اساتذہ کرام یا جو معلم ہوتے ہیں، اسی طرح خواتین ہوتی ہیں یا مرد، تو ان کے لیے بھی سواری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پیدل تو آج کل آپ دیکھتے ہیں اتنی دور تک چلا نہیں جا سکتا. تو آج ہم جو بھی مال لگائیں گے فی سبیل اللہ ہوگا، تو اس کے لیے بھی سواریاں مہیا کرائیے. کچھ لوگ سواریاں خرید کر دیتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے پیسے دیتے ہیں تاکہ اکٹھے ایک سواری ہو جائے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، فی سبیل اللہ میں آتا ہے کہ تیار ہونی چاہیے، رکھنی چاہیے اور لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اس معاملے میں. اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے، ہم خود نہیں جا سکتے پڑھنے کے لیے، تو ہم کسی ایک بچی کو، کسی ایک بچے کو پڑھاتے ہیں. تو مساجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی تعمیر بھی لازمی ہوتی ہے. کل کے دور میں مسجد اور مدرسہ الگ الگ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی شریف ہی مدرسہ تھا، جہاں پر تعلیم بھی ہوتی تھی، نماز بھی پڑھی جاتی تھی، تعلیم بھی دی جاتی تھی. لیکن اب کیا ہے، مساجد کو مدارس سے الگ کر دیا گیا ہے، اسی لیے خرابیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو مدارس بھی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر کوئی بھی مال لگائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کرے گا، لوٹا دے گا تمہارے لیے. تو یہاں پہلی چیز ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی طاقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیار رکھو، بندھے ہوئے گھوڑے بھی ہوں تاکہ تم خوف زدہ کرو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کو اور اپنے دشمن کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی. کہ ذوالحجہ 9 ہجری کی 10 تاریخ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک یہ مہلت ہے، پھر ختم ہو جائے گی. تو 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن کے معاہدے کی میعاد 4 ماہ سے کم یا میعاد مقرر ہی نہیں تھی. جن کی میعاد مقرر تھی ان کی میعاد تک تھا معاہدہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اب کو چل پھر لو ملک میں 4 ماہ، اور کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کی حدود کو متعین کر دیا تھا. مکہ کے حرم کے چاروں طرف 3-3 میل کے فاصلے پر حرم کی حدود تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بھی حرم کی حدود متعین فرمائی ہیں، وہ بھی 3-3 میل فاصلے پر ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کے لیے بڑے حج کے دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی. بڑے حج کے دن سے مراد ہے حج کا دن جو ہوتا ہے، کیونکہ حج الاکبر جو ہے یہ حج ہی آتا ہے، اور حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے عرب میں. تو بڑے حج کے دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی بری بیزار ہے. اب بھی اگر تم طائب ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم میرے رہو تو خوب جان لو کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو. اور خوشخبری سنا دیں کافروں کو دردناک عذاب کی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں طنز کیا ہے کافروں کے لیے کہ خوشخبری سنا دیں کافروں کو دردناک عذاب کی، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے کمینہ کی تمہارے ساتھ ذرہ بھر، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی. تو پورا کرو ان سے ان کا معاہدہ ان کی مدت مقررہ تک، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، یعنی یہ 4 مہینے جب گزر جائیں تو قتل مشرکین کو جہاں بھی تم پاؤ انہیں، اور گرفتار کرو انہیں، اور گھیرے میں لے لو انہیں، اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ.
پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور قائم کریں اور ادا کریں زکوٰۃ تو چھوڑ راستہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی توبہ کر لیں، اسلامی احکامات کو مان لیں، مسلمان ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی بل نہیں رکھی تم پر کہ ان سے ہو۔ اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے تو پناہ دے دیجئے اسے تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام۔ اگر کوئی پناہ مانگنا چاہے کوئی کافر تو اس کو موقع ضرور دیا کرو تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دیجئے اسے اس کے امن کی جگہ میں، یعنی پناہ دے دینی ہے کسی بھی کافر کو جس نے پناہ مانگی ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں جانتے۔ اور رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 7 ہے سورۃ التوبہ کی، پارہ نمبر 10 ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ کیوں کر ہو سکتا ہے ان مشرکوں کے لیے کوئی یہ معاہدہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک آئے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے معاہدے پر تم بھی قائم رہو ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگار لوگوں سے۔ کیوں کر ان کے معاہدے لحاظ رکھا جائے، حالانکہ غالب آ جائیں تو نہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا، راضی کرنا چاہیں تمہیں صرف اپنے منہ کی باتوں سے اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ انہوں نے بیچ دی اللہ کی آیات تھوڑی سی قیمت پر، دنیا کے فائدے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور اگلی بات کہ مزید برآں روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ تو یہاں پر روایت ہے کہ جب اہل مکہ کی قوت کمزور ہوتی نظر آنے لگی تو اہل طائف نے انہیں مالی امداد کا یقین دلایا تھا کافروں کو کہ ہم تمہاری مالی مدد کریں گے۔ تو یہاں ہے کہ تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، اسلام کے ساتھ جنگ کرنے پر انہیں پھر اکسانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا تھا مسلمانوں سے جنگ کرو اور اس پر ثابت قدم رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو بہت ہے، تو بے شک وہ بہت برا جو کیا کرتے تھے، نہیں لحاظ کرتے کہ مومن کے حق میں کسی رشتہ داری نہ کسی وعدے کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور ادا کریں زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، تو تمہارے دین میں ہیں۔ اگر احکامات اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائے ان کو پورا کریں تو، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کھول کر بیان کی ہیں لیکن سمجھتے تو وہی ہے نا جو علم والے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے معاہدے بعد اور تان کریں تمہارے دین پر تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ اللہ تو قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم اللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا نہیں جنگ کرو گے تم اس قوم کے ساتھ جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو اور ارادہ کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا، اور انہی نے آغاز کیا تھا تم پر زیادہ کا پہلی مرتبہ، تم ڈرتے ہو ان سے۔ سنو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ہو تم سچے مومن۔ جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، اور کرے گا انہیں اور مدد کرے گا تمہاری مقابلے میں، اور یوں مند کر دے گا اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہیں، اور یوں دور فرما دے گا غصہ کے دلوں کا۔ رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ جب تک پہچان نہیں کرائی اللہ نے ان کی جو جہاد کریں گے میں سے، اور انہوں نے نہیں بنایا بغیر اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے کسی کو اپنا محرم راز۔ ولی یہاں پر ایک لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے رازدار،
اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کرتے ہو۔ تو اللہ اور رسول اور ایمان والوں سے ہی رازداری برتنی چاہیے، محرم راز بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو سارے کاموں سے باخبر ہے۔ نہیں ہے روا مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کریں مسجدوں کو، کہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں پر کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ بد نصیب ہیں، ضائع ہو گئے ہیں جن کے تمام اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ کی آگ میں یہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری مشرکوں کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات فرمائی ہے کہ ان کے تو اعمال ہی اللہ تعالیٰ سارے ضائع کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام کرے نیکی کا، کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں تو کوئی بھی کام ان کو قبول نہیں ہوگا شرک کی وجہ سے۔ مسجد محض اللہ کی عبادت کے لیے ہی تعمیر کی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خصوصاً مسجد حرام جس کے میں کعبہ مقدسہ بھی ہے، اگر ہرگز مناسب نہیں کہ ان کی تعمیر، ان کی مرمت، ان کی آباد کاری، ان کے دوسرے انتظام کا متولی کفار اور مشرکین کو بنایا جائے۔ اس آیت کریمہ نے اس بات کی وضاحت کر ہے کہ حرم کعبہ جو سالہ سال کفار و مشرکین کی تولی میں تھا، مسلمانوں کو اس کا متولی بنا دیا گیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کافر نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ اس کو تعمیر کر سکتے ہیں، نہ اس کے متولی بن سکتے ہیں۔ تو مساجد کے متولی کون ہوتے ہیں، کون بنیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے بتایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فاولئک یکونوا من المہتدین۔ صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور روزے قیامت پر، اور قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، اور نہ ڈرتا ہو اللہ کے سوا کسی سے۔ آباد کرنے والے لوگ یہی ہیں کہ مسجد کے انتظام کو چلا سکتے منتظم اور متولی وہی لوگ بن سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر، یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، اور عملی اعتبار سے وہ نماز اور زکوٰۃ کے پورے پابند بھی ہوں، اور بلندی بھی ہو، اور کا کیا عالم ہو کہ دین کے معاملے میں وہ کسی سے خوف زدہ نہ ہو، اور برضائے الہی کی رضا پر کسی کی خوشنودی کو ترجیح نہ دیں۔ ایسے لوگ مسجد کے متولی بن سکتے ہیں، منتظم بن سکتے ہیں۔ عمارت مسجد میں ادائے نماز، ذکر الہی اور تعلیم قرآن کے علاوہ اس کی تعمیر، اس کی مرمت، اس کی صفائی اور روشنی سب داخل ہیں۔ روشنی کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، ستھرائی کا انتظام کرنا، کہیں سے کوئی خرابی ہو گئی ہے اس کی مرمت کرنا، تو یہ کا کام ہے جو یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ متولی وہی بن سکتے ہیں اور تعمیر بھی وہی کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عملی اعتبار سے کیسے لوگوں کو متولی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے مسجد صفائی ستھرائی کرنے کا بہت زیادہ اجر ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج پہ گیا تو میرے سامنے میری امت کے اعمال کا اجر و ثواب پیش گیا، اور اس میں وہ اجر بھی آپ نے فرمایا نے اس ایک تنکے کا اجر بھی دیکھا جو مسجد سے صفائی کی غرض سے اٹھایا گیا تھا، تو اس کا بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اور زیادہ کام کیا جائے گا تو کیسے اللہ کو نہیں فرمائے گا۔ اور مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر تعمیر فرماتا ہے۔ خوشخبری دی گئی ہے۔ تو مسجدیں بنانا صرف نہیں، ان کو آباد بھی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب مشرکوں سے ڈائریکٹلی خطاب فرمایا اس آیت میں، آیت نمبر 19 میں،
کہ کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے والے کو، اس شخص نے جو ایمان لے آیا اللہ پر اور روزے قیامت پر اور جہاد کیا اس نے اللہ کی راہ میں، وہ نہیں یکساں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان ظالم لوگوں کو جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اور راہ خدا میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے بہت بڑا ہے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ جو لوگ مومن ہیں، مہاجر ہیں، جہاد کیا جنہوں نے، دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ ہے بے اموالہم، اپنے مالوں، اس کے بعد وہ انفسہم ہے اور اپنی جانوں سے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جہاد جو ہے وہ فی المال بھی ہوتا ہے، مال کے ذریعے سے بھی انسان جہاد کر سکتا ہے بے اموالہم سے، اور پھر جان کے ذریعے سے۔ تو مال سے جہاد کرنے کی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، پہلے اس کا درجہ ہے، پھر ہے جان کا درجہ۔ تو جہاد کے لیے مالی ضرورت ہوتی ہے، مال کے بغیر اگر گھر نہیں چل سکتا تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی ادارہ، کوئی مسجد کا انتظام، مدرسے کا انتظام بغیر مال کے ہو۔ جو لوگ نہیں جاتے، نہیں پڑھ سکتے، وہ کسی کو پڑھا سکتے ہیں۔ جو خود نہیں جا سکتے، مال والے ہیں، ان کا کام ہے کہ اپنا مال جو ہے بچے کے کرائے کے لیے دے دیں، جیسے منتھلی وین کا کرایہ ہوتا ہے، اور پڑھانے والوں کے لیے بھی تھوڑا بہت تو ہم جیب خرچ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فری نہیں ہے کہ اپنے گھر سے ٹائم نکال کر آئے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ مال جو ہے سواریوں پر لگتا ہے، پیٹرول کے لیے لگتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی سواری ہے ابھی مدرسے میں، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے کو جنہوں نے اہتمام کیا ہے کہ ایک سواری مہیا کر دی ہے۔ جو لوگ اس کو چلانے میں شامل ہوتے ہیں، منتھلی ڈونیشن ہوتا ہے جو دیتی ہیں خواتین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما دے، ان سب کے خرچ کو قبول فرما دے اور زیادہ کرنے کی عطا فرما دے۔ اب سب جانتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جاتی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اگر کوئی 500 دیتا آ رہا ہے کئی سالوں سے لوگ دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کوئی 300 دیتا ہے، کوئی 500، کوئی 1000، کوئی اس سے بھی زیادہ بھی، کچھ لوگ ہیں بہت کم ہیں جو دیتے ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں جو دیتے ہیں، تو گھر کا خرچ بھی بڑھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ مدرسے کا خرچ نہ بڑھے؟ وہاں پر لائٹس کا بھی انتظام ہے، پنکھوں کا انتظام ہوتا ہے، اور بھی ضروریات ہیں، پانی کا انتظام ہوتا ہے، وضو خانہ ہے، وضو خانے کی چھت بھی ڈالنی ہے ہم نے تو اپنے مدرسے میں، تو آپ کو میں ویسے وزٹ کروانا چاہوں گی، تو تصویروں کے ذریعے سے تو آپ کو میں وزٹ کروا ہی سکتی ہوں۔ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں کہ ہمارا مدرسہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کی ہے، بنانے والے، تعمیر کرنے والے ہیں، وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ گرمیاں ہیں تو اس کے لیے اے سی کی ضرورت ہوتی ہے، پنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، سردیاں ہیں تو اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈ بچیوں کو نہ لگے، کیونکہ نیچے فرش اگر ماربل ہے تو بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور صبح جب اسمبلی ہوتی ہے، میں خود جب میں گئی میں نے دیکھا تو اسمبلی میں بچیاں شوز تو باہر ہی اتار کر آتی ہیں، تو کچھ کی ساکس تھی، کچھ کی نہیں تھی، سب ہمارے بھی نہیں ہوتے۔ اکثر بچیاں ایسی ہیں جو اپنی فیس بھی پے نہیں کر سکتی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو نہیں کر سکتا، ہم مدرسے کی جانب سے ان کو فری دیتے ہیں۔ ان کا جو کرایہ نہیں پے کر سکتا اس کا بھی نہیں لیتے، وین کے ڈرائیور کی تنخواہ، اس کا وین کا جو پیٹرول ہے وہ پھر اسی ڈونیشن سے ہوتا ہے جو آپ لوگ دے رہے ہیں یا جو لوگ دے رہے ہیں۔ تو کچھ بھی آپ خرچ کرنا چاہیں نہیں ہوگا، جو چیز آج آپ اللہ کے لیے لگائیں گے کل کو آپ کو کئی گنا، جیسے ایک اونٹنی، ایک صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے آ کر عطا فرمائی، اللہ کی راہ میں آ کر کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی ہی 7 اونٹنیاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا، تو جو آج ہم لگائیں گے کل کو ہمیں کئی گنا ملے گا۔ تو یہ بھی جہاد ہوتا ہے۔
तालीम देना, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू करना, ये जिहाद है। बहुत मुश्किल काम है ना, इसलिए जिहाद ही है। क्योंकि जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं, जिहाद जुबान से भी होता है, जिहाद कुरान से भी होता है। तो इस काम में तो आप मदद कर सकते हैं ना, जितना भी चाहें। इसीलिए मैंने कहा था कि हर कोई अपने घर में एक सदका बॉक्स बना ले और आप हर रोज अपने बच्चों के से कहें, महीने में देखिए कितने सिक्के हो गए, कितने रुपए हो गए। बेशक 10 रुपया डाल लें, 2 रुपए का सिक्का बच गया है आपके पास, आप गए हैं बाहर सौदा सल्फ लाए हैं, वो डाल दें। 1 रुपया भी 700 के बराबर होगा। तो अल्लाह ताला जाया नहीं करता। यहाँ देखें, जो लोग ईमान लाए, अल्लाह फरमाते और हिजरत की और जिहाद किया राह खुदा में अपने मालों और अपनी जानों से, बहुत बड़ा है उनका दर्जा अल्लाह ताला के नजदीक, और यही है जो कामयाब होने वाले हैं। खुशखबरी देता है उन्हें उनका रब रहमत और अपनी खुशनुदी की। अल्लाह ताला उन्हें खुशखबरी देता है कि मैं उनसे राजी हूँ, अपनी रहमत की खुशखबरियां देता है, अपनी रहमत की और खुशनुदी की। रहमत से मुराद जन्नत है, जन्नतों की और अपनी रजा की खुशखबरियां दे। क्योंकि जन्नतों में जब लोग चले जाएंगे, और जन्नत में कोई भी अल्लाह की रहमत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता, और अल्लाह ताला राजी हो जाता है, अपनी खुशनुदी की खुशखबरियां खुशनुदियां अता फरमाता है। तो जन्नत में आएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदो, जो तुमसे वादे किए थे जन्नत के, क्या मैंने पूरे नहीं कर दिए? सब कहेंगे या अल्लाह तूने पूरे कर दिए। अल्लाह ताला कि अब मैं तुम्हें ऐसा अजर अता फरमाता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ना था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब मैं तुम्हें अपना दीदार कराता हूँ, और अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा कि जन्नती सारी नेमतें भूल जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब मैंने तुम्हें अपनी रजा दिया कि कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। या अल्लाह हम सबसे राजी हो जा। ए अल्लाह हमें भी अपने रास्ते में माल और जान लगाने वाला दे, हमारी जानें तेरे लिए कुर्बान हो जाए, हमारे माल पर कुर्बान हो जाएं। या अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शर्मा दे जो ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, जिहाद वाले हैं, अपने मालों से अपनी जानों से। या अल्लाह हमें भी नौकरियां पाने वालों में शामिल फरमा देना, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।